अस्सलामु अलैकुम। पेश खदमत है उमरू और बोना जिन। खूखियाने की अजीब सी आवाज़ सुनकर उमरू अय्यार की आंख खुल गई। आंख खुलते ही उसकी नज़र अपने सराहने बैठे हुए एक लंगूर पर पड़ी तो वो बौखलाकर जल्दी से उठ बैठा। उमरू अय्यार जब एक झटके से उठा तो लंगूर डरकर उसके पलंग से छलांग लगाकर एक तरफ हट गया और उमरू अय्यार की तरफ देखकर अजीब से अंदाज में दांत निकालकर खूखियाने लगा। वो आम सा लंगूर था और उसके बाल भी भूरे थे। अरे ये मेरे खैमे में लंगूर कहाँ से आ गया? उमरू ने लंगूर की तरफ देखकर हैरानी से बड़बड़ाते हुए कहा और हश हश करके उसे डराकर खैमे से बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। मगर लंगूर हश हश करने पर खैमे से निकलने की बजाय खूखियाते हुए खैमे में बुरी तरह से उछल कूद करने लगा और उमरू के खैमे में मौजूद चीज़ों को गिराने लगा। अरे अरे लंगूर की औलाद, ये क्या कर रहे हो? क्यों मेरे खैमे की चीज़ों को बर्बाद कर रहे हो? ठहरो, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ और तुम्हें दुम से पकड़कर खैमे से बाहर फेंकता हूँ। उमरू ने उसे उछलते कूदते देखकर बौखलाते हुए कहा और उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ा। मगर लंगूर बेहद चालाक और तेज़ तरार मालूम होता था। वो भला आसानी से उमरू अय्यार के हाथ कैसे आ सकता था। उमरू को अपनी तरफ आते देखकर उसकी उछल कूद और ज़्यादा तेज़ हो गई। अब सूरत हाल ये थी कि लंगूर आगे आगे और उमरू उसके पीछे था और वह दोनों पूरे खैमे में नाचते फिर रहे थे। फिर अचानक लंगूर ने उमरू अय्यार पर छलांग लगा दी। उमरू अय्यार ने उसे दोनों हाथों में दबोचने की कोशिश की मगर लंगूर उसके ऊपर से होता हुआ और उसके सर पर हाथ मारता हुआ दूसरी तरफ कूद गया। उसने उमरू के सर पर हाथ मारकर उसकी पगड़ी गिरा दी थी। दूसरे ही लम्हे वो गिरी हुई पगड़ी पर झपटा और उसे लेकर तेजी से खैमे से बाहर की तरफ दौड़ता चला गया। पगड़ी उतरने की वजह से उमरू अय्यार का गंजा सर अंडे के छिलके की तरह से निकल आया था। उमरू के हाथ बेख्तियार अपने गंजे सर पर आ गए। वो चंद लम्हे हैरत ज़दा अंदाज में खड़ा रहा। फिर लंगूर को पगड़ी लेकर खैमे से बाहर निकलते देखकर वो तेजी से उसके पीछे लपका। मेरी पगड़ी लंगूर, अरे लंगूर मेरी पगड़ी ले गया, पकड़ो पकड़ो उसे, उसने चीख कर कहा और जल्दी से खैमे से बाहर निकल आया। खैमे से बाहर कदम रखते ही वो अचानक इस बुरी तरह से उछला जैसे किसी ने उसकी गंजी खोपड़ी पर ज़ोरदार चपत रसीद कर दी हो या जैसे उसके पैरों पर किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया हो। दूसरे ही लम्हे उसकी आंखें हैरत की ज्यादती से फैलती चली गईं। उसकी आंखों के सामने एक बहुत बड़ा चटियल मैदान फैला हुआ था। वो मैदान जहां सरदार अमीर हमजा और उसके लश्कर ने तिलिस्म होशरबा के शहनशाह अफरासियाब से एक अरसा से जंग के लिए पड़ाव डाल रखा था, जहां हर तरफ खैमे नजर आते थे। अब वहां खैमे तो कुछ सरदार अमीर हमजा के लश्कर का एक फर्द भी दिखाई नहीं दे रहा था। अरे बाप रे, ये सरदार अमीर हमजा का लश्कर रातों रात कहाँ गायब हो गया? उसके मुंह से हैरत ज़दा अंदाज में निकला और वो आगे बढ़कर फटी फटी आंखों से चारों तरफ देखने लगा। मगर चटियल मैदान में दूर दूर तक वीरानी और सुनसानी फैली हुई थी। पूरे मैदान में वाहिद उसका खैमा था और उस भूरे बालों वाले लंगूर के अलावा जैसे वहाँ दूसरी कोई जी रूह मौजूद ही नहीं थी। यहाँ तक कि पूरे मैदान का ये हाल था जैसे कभी किसी फौज ने वहाँ पड़ाव डाला ही ना हो। एक तरफ वही लंगूर खड़ा उमरू अय्यार की पगड़ी सर पर रखे अजीबो गरीब हरकतें कर रहा था, मगर उमरू अय्यार उसकी तरफ देखने की बजाय पूरे मैदान में नजरें दौड़ा रहा था। वहाँ से खैमे और लश्कर रातों रात यूं गायब हो गया था जैसे उन्हें ज़मीन ने निकल लिया हो या फिर उन्हें आसमान ने उठा लिया हो। या मेरे खुदा, क्या ये वही जगह है जहाँ सरदार अमीर हमजा और उनके लश्कर ने पड़ाव डाल रखा था, या मुझे और मेरे खैमे को कोई जादू के ज़ोर से किसी दूसरी जगह ले आया है? रातों रात सरदार अमीर हमजा का लश्कर यहाँ से खुद ब खुद तो गायब नहीं हो सकता। अगर उन्होंने कहीं जाना भी होता तो मुझे यहाँ अकेला छोड़कर क्यों जाते? ओह, शायद मैं अभी नींद में हूँ और ज़रूर कोई ख्वाब देख रहा हूँ। उसने पहले हैरानी से और फिर यूं चौंकते हुए कहा जैसे उसे वाकई समझ आ गई हो कि वह यकीनन कोई ख्वाब ही देख रहा है। उसी वक्त अचानक उसकी गंजी खोपड़ी पर एक छोटा सा पत्थर आकर लगा और उसके मुंह से बेख्तियार चीख निकल गई। उसी लम्हे एक दूसरा पत्थर उसके कंधे पर पड़ा और वह नहायत गुस्सीले अंदाज में मुड़कर उस लंगूर की तरफ देखने लगा। वहाँ उसे पत्थर मारने वाला कोई और नहीं, वही लंगूर था। उसने उमरू अय्यार की पगड़ी अपने सर पर रखी हुई थी और दांत निकालकर अजीब अजीब शक्लें बनाता हुआ उमरू अय्यार को चिढ़ाने लगा था। उमरू अपने गंजे सर को सहलाते हुए तेज़ नज़रों से उसकी तरफ कूदने लगा। जिस जगह उसके सर पर पत्थर लगा था वहाँ अच्छा खासा गोमड़ उभर आया था। बदबख्त लंगूर, एक तो सरदार अमीर हमजा का लश्कर गुम हो गया है, मैं पहले ही परेशान हूँ, ऊपर से तुम बुरी बुरी शक्लें बनाकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो और मुझे पत्थर मार रहे हो।
اس نے غصے سے لنگور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ کر اس نے بھی ایک پتھر اٹھا کر اس لنگور پر پھینک مارا، مگر لنگور تیزی سے ایک طرف ہٹ گیا اور امرو کا نشانہ خطا چلا گیا۔ اسی لمحے لنگور نے بھی ایک پتھر اٹھا کر امرو کی جانب پھینک دیا۔ امرو نے اس کے پھینکے ہوئے پتھر سے بچنے کی کوشش کی، مگر بچتے بچتے بھی پتھر اس کے پیٹ پر آ لگا اور وہ بری طرح سے چیخ کر رہ گیا۔ لنگور کا نشانہ حیرت انگیز طور پر بے حد اچھا تھا۔ اس بار جو امرو کو پتھر لگا تو اسے اس لنگور پر سچ مچ غصہ آ گیا۔ اس نے وہاں پڑے ہوئے 2-3 پتھر اٹھائے اور پھر لنگور کی طرف بڑھتے ہوئے اس کو پتھر مارنے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے اپنی طرف آتے اور پتھر پھینکتے دیکھ کر لنگور بدک کر ایک طرف بھاگ اٹھا۔ ٹھہرو، کسی خبیث لنگور کی ناخلف اولاد، اب بھاگ کر کہاں جا رہے ہو؟ تم نے میری پگڑی اتار کر مجھے گنجا کیا ہے، اب میں تمہارے سر پر جوتے مار مار کر تمہارے بال جھاڑ کر تمہیں بھی گنجا نہ بنا دوں تو میرا نام امرو عیار نہیں۔ امرو نے اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے چیخ کر کہا اور ساتھ ہی ہاتھ میں پکڑا ہوا پتھر پوری قوت سے اس پر کھینچ مارا۔ اس بار اس کا پھینکا ہوا پتھر لنگور کے عین سر پر جا لگا۔ دوسرے ہی لمحے لنگور کے حلق سے ایک دل دوز چیخ نکلی اور بھاگتے ہوئے اچانک وہ اپنی جگہ سے اچھلا اور پھر لڑکتا ہوا دور جا گرا اور بری طرح سے تڑپنے لگا۔ اس کے سر پر سے امرو عیار کی پگڑی پہلے ہی گر گئی تھی۔ اپنا نشانہ صحیح لگتے دیکھ کر امرو عیار خوشی سے اچھل پڑا۔ اس نے بھاگ کر جلدی سے ایک طرف پڑی ہوئی اپنی پگڑی اٹھائی اور اسے جھاڑ کر جلدی جلدی اپنے سر پر لپیٹنے لگا۔ سر پر اپنے مخصوص انداز میں پگڑی باندھ کر وہ تڑپتے ہوئے لنگور کے قریب آ گیا۔ اس دوران تڑپتا ہوا لنگور ساکت ہو چکا تھا، مگر امرو عیار سمجھا کہ شاید وہ مکر کر رہا ہے۔ بہت چالاک اور ہوشیار قسم کے لنگور کی اولاد لگتے ہو، اب زمین پر پڑے ایسے لگ رہے ہو جیسے مر گئے ہو۔ اٹھو، نہیں تو میں ایک اور پتھر تمہارے سر پر دے ماروں گا۔ امرو عیار نے اس کے قریب آ کر غصے سے اسے لات مارتے ہوئے کہا، مگر لنگور کے بدن میں کوئی حرکت پیدا نہ ہوئی۔ امرو چند لمحے اس کی جانب غور سے دیکھتا رہا، پھر وہ جلدی سے اس پر جھک گیا۔ او، یہ تو سچ مچ مر گیا ہے، اس نے لنگور کو ہلاتے جلاتے ہوئے انتہائی پریشانی کے عالم میں کہا۔ لنگور اس کا پھینکا ہوا پتھر سر کے کسی نازک حصے پر پڑنے کی وجہ سے واقعی ہلاک ہو گیا تھا اور اسے مردہ دیکھ کر امرو عیار کو افسوس ہونے لگا کہ اسے اتنی زور سے پتھر نہیں پھینکنا چاہیے تھا۔ وہ افسوس زدہ نگاہوں سے اس مردہ لنگور کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اسی وقت اسے ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی، مار دیا، مار دیا امرو عیار نے میرے بیٹے کو۔ لوگو، دیکھو اس ظالم نے کس بے دردی سے میرے معصوم بچے کو مار دیا ہے۔ آواز سن کر امرو عیار نے سر اٹھایا اور پھر بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ ابھی چند لمحے قبل وہ جس چٹیل میدان میں کھڑا تھا اور جہاں سردار امیر حمزہ کا خیمہ تو کیا ایک انسان بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اور اب سردار امیر حمزہ کا پورا لشکر جیسے اچانک وہاں آنمودار ہوا تھا۔ امرو عیار کے سامنے ایک بوڑھی عورت جس کی شکل انتہائی کریح تھی اور سر کے بال برف کی مانند سفید تھے، اپنا سینہ پیٹتی ہوئی بری طرح سے چیخ رہی تھی، اور اس کی چیخیں سن کر لشکر کے لوگ تیزی سے اس کے قریب آ رہے تھے۔ امرو عیار پھٹی پھٹی نگاہوں سے اور ہونک بنا ہوا ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ لشکر اور خیموں کو دیکھ کر اس کا ذہن جیسے سن ہو کر رہ گیا تھا۔ او امرو عیار، یہ تم نے کیا کیا؟ اس بوڑھی عورت کے معصوم بچے کو مار دیا۔ اس معصوم نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ کیوں مارا ہے تم نے اسے؟ ایک شخص نے امرو عیار کی طرف دیکھ کر حیرت اور غصیلے لہجے میں کہا، نہیں بھائیو، میں نے کسی بچے کو نہیں، اس لنگور کو مارا ہے۔ یہ میرے خیمے سے میری پگڑی کھول کر لے آیا تھا۔ امرو نے جلدی سے خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، لنگور؟ کیا کہا؟ میرا بیٹا تمہیں لنگور نظر آ رہا ہے؟ کیا تم پاگل ہو گئے ہو یا اندھے جو میرے بیٹے کو لنگور کہہ رہے ہو؟ بڑھیا نے گرج کر کہا، اور امرو نے لنگور کی طرف دیکھا اور دوسرے ہی لمحے وہ بری طرح سے اچھل پڑا اور اس کی آنکھیں حیرت سے اس قدر پھیل گئیں جیسے ابھی ہلکے توڑ کر باہر آ گریں گی۔ اس کے سامنے لنگور کی بجائے ایک نہایت خوبصورت بچے کی لاش پڑی تھی جس کا سر پھٹا ہوا تھا اور اس کے ارد گرد خون کا تالاب سا بنتا جا رہا تھا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ لنگور بچہ لنگور؟ او، شاید میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، ایک بھیانک خواب۔ مگر امرو عیار بوکھلا کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا، پھر حیرت کی شدت سے جیسے اس کے اوسان خطا ہو گئے تھے وہ دھڑام سے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ سردار، میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے اس بوڑھی عورت کے بیٹے کو نہیں مارا۔ یہ سچ ہے کہ میرے ہاتھوں پتھر لگنے کی وجہ سے ایک لنگور ضرور ہلاک ہوا تھا، مگر وہ لنگور انسانی بچہ کیسے بن گیا یہ میں نہیں جانتا۔ اور سردار، یہ بھی سچ ہے کہ بھورے بالوں والا لنگور جب میرے خیمے سے باہر نکلا اور میں اس کے پیچھے خیمے سے باہر آیا
تو ہر طرف چٹیل میدان پھیلا ہوا تھا۔ دور دور تک آپ کا اور آپ کے لشکر کا نام و نشان تک دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں سمجھا کہ شاید میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ اسی دوران لنگور جو میری پگڑی لے کر ایک طرف کھڑا مجھے منہ چڑھا رہا تھا، اس نے مجھے پتھر دے مارے اور مجھے اس پر غصہ آ گیا، جس پر میں نے بھی جواباً اس سے پتھر مارے۔ میرا ایک پتھر اس لنگور کے سر پر لگا اور وہ مر گیا۔ اور پھر سردار، میں مرے ہوئے لنگور کو دیکھ کر افسوس کر رہا تھا کہ اس بڑھیا نے اچانک چیخ کر کہا کہ میں نے اس کے بیٹے کو مار ڈالا ہے۔ میں نے نظر اٹھائی تو حیرت سے میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ مجھے ہر طرف میدان میں خیمے بھی نظر آنے لگ گئے تھے اور آپ کے لشکر کے لوگ بھی۔ اور سردار، جب میں نے ان لوگوں کو بتایا کہ میں نے اس بڑھیا کے بیٹے کو نہیں، ایک لنگور کو مارا ہے، مگر پھر میری نظر زمین پر پڑے ہوئے لنگور کی جگہ انسانی بچے پر پڑی، تو میں مارے حیرت سے بے ہوش ہو گیا، اور بے ہوشی کے عالم میں آپ کے محافظ مجھے اٹھا کر یہاں لے آئے۔ عمرو عیار سردار امیر حمزہ کے سامنے اپنی صفائی پیش کر رہا تھا، اور سردار امیر حمزہ تخت پر بیٹھے اس کی طرف قہر بار نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کے سامنے بڑھیا اور لشکر کے چند دوسرے افراد بھی کھڑے تھے۔ بڑھیا بری طرح سے رو رہی تھی، روتے روتے اس کی آنکھیں اور چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ عمرو عیار کو ابھی چند لمحے قبل ہوش آیا تھا، وہ سردار امیر حمزہ کے خیمے میں موجود تھا۔ شاید اسے سردار امیر حمزہ کے محافظوں نے ہوش دلایا تھا، کیونکہ ایک محافظ کے ہاتھ میں پانی کا کٹورا نظر آ رہا تھا اور عمرو عیار کا چہرہ بھیگا ہوا تھا۔ سردار امیر حمزہ کو دیکھ کر عمرو عیار جلدی سے اٹھ بیٹھا، اور بڑھیا اور دوسرے لوگوں کو دیکھ کر اس نے جلدی جلدی سے کہنا شروع کر دیا تھا۔ عمرو عیار جھوٹ کہہ رہا ہے سردار، یہ درست ہے کہ اس بوڑھی عورت کا بیٹا شرارتاً عمرو عیار کے خیمے میں داخل ہو گیا تھا اور عمرو عیار کی پگڑی اپنے سر پر رکھ کر باہر آیا تھا۔ پھر عمرو عیار اس کے پیچھے خیمے سے باہر آیا اور اس نے بچے کو پتھر مارنے شروع کر دیے۔ ایک پتھر اس بچے کے سر پر لگا اور وہ الٹ کر گر پڑا۔ تب عمرو عیار نے ایک بڑے پتھر سے اس کا سر کچل کر اسے مار دیا۔ ہم سب وہیں موجود تھے اور اس بچے کو عمرو نے ہماری نظروں کے سامنے ہلاک کیا تھا، ایک شخص نے کہا، اور عمرو عیار پلٹ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں شدید حیرت تھی۔ سوداگر شمس، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم جانتے ہو تم مجھ پر کتنا بڑا الزام لگا رہے ہو؟ عمرو نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی حیرانی سے کہا، یہ الزام نہیں، سچ ہے۔ بوڑھی عورت کے بچے کو مارتے ہوئے ہم سب نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، دوسرے شخص نے کہا، اور باقی لوگ بھی اس کی تائید میں سر ہلانے لگے، اور عمرو عیار کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اب بتاؤ عمرو عیار، یہ سب لوگ جھوٹ کہہ رہے ہیں اور صرف تم ہی سچے ہو، کیوں؟ سردار امیر حمزہ نے عمرو کی طرف دیکھ کر سخت لہجے میں کہا، اور عمرو عیار گڑبڑا کر رہ گیا۔ عمرو عیار میرے معصوم بچے کا قاتل ہے سردار امیر حمزہ۔ اس نے میرے بیٹے کی چھوٹی سی شرارت پر اسے ہمیشہ کی نیند سلا دیا۔ اس نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے۔ آقا، مجھے اختیار دیجیے، میں اپنے بیٹے کے قاتل کو خود اپنے ہاتھوں سے مارنا چاہتی ہوں۔ بوڑھی عورت نے بری طرح سے سر مارتے اور روتے ہوئے کہا، اور عمرو عیار چکرا کر رہ گیا۔ سردار، یہ سب کیا ہے؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، میں پاگل ہو جاؤں گا سردار۔ وہ لنگور انسانی بچہ کیسے بن گیا؟ آپ کا غائب لشکر اچانک کیسے آ گیا؟ میں کچھ نہیں جانتا، بخدا کچھ نہیں جانتا، عمرو عیار نے رندے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے تھے۔ تم نے اس بوڑھی عورت کے معصوم بیٹے کو قتل کیا ہے عمرو عیار، اور تمہارا یہ جرم ناقابل معافی ہے، اس لیے ہم تمہیں معاف نہیں کر سکتے۔ تم نے ایک معصوم بچے کی جان لے کر ہمارے دل کو سخت ٹھیس پہنچائی ہے۔ ہم تمہارے لالچ اور لوگوں کو عیاری سے بے وقوف بنا کر ان کی دولت ہتھیانے کے بارے میں سنتے رہتے تھے، مگر تم ایک چھوٹے اور معصوم بچے کو ہلاک کر دو گے، یہ ہم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ایسا کر کے تم نے بہت برا کیا ہے، بہت ہی برا۔ سردار امیر حمزہ نے انتہائی غمزدہ لہجے میں کہا۔ پیرا مرشد، میں عمرو عیار نے کچھ کہنا چاہا، مگر سردار امیر حمزہ نے اسے کہنے سے روک دیا۔ انہوں نے تالی بجائی، فوراً ہی 2 نیزہ بردار محافظ اندر داخل ہوئے۔ قاتل عمرو عیار کو لے جا کر بند کر دو، آج ہم بچے کو دفنانے کی رسم ادا کریں گے، کل صبح فجر کی نماز کے بعد ہم سارے لشکر کے سامنے عمرو عیار کے جرم کا فیصلہ کریں گے، انہوں نے متانت بھرے لہجے میں کہا۔ عمرو عیار نے بھیگی ہوئی نگاہوں سے ان کی طرف رحم طلب نظروں سے دیکھا، مگر سردار امیر حمزہ نے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا تھا۔ محافظوں نے نیزوں کی انیاں عمرو کی کمر سے لگا دی تھیں۔ عمرو عیار، ہم تمہاری عیاریوں سے اچھی طرح واقف ہیں، اگر تمہارے دل میں ہماری ذرا سی بھی عزت باقی ہے تو ہمیں یقین ہے کہ تم فیصلہ ہونے تک
کہیں بھاگنے کی کوشش نہیں کرو گے؟ سردار امیر حمزہ نے کہا اور عمرو نے ہونٹ بھینچ لیے۔ محافظ اسے لیے ہوئے خیمے سے باہر نکلتے چلے گئے۔ اس کے جاتے ہی بوڑھی عورت بھی روتی ہوئی وہاں سے نکل گئی، اور دوسرے لوگ بھی جو اس بوڑھی عورت کے ساتھ اس کی گواہی کے لیے سردار امیر حمزہ کے پاس آئے تھے سر جھکائے ہوئے واپس چلے گئے۔ یہ تم نے کیا کیا عمرو عیار میرے دوست؟ تم نے اتنا بھی نہ سوچا کہ تم جیسے دوست کو گنوا کر مجھے کس قدر دکھ ہوگا؟ تم نے بوڑھی عورت کے بچے کو نہیں بلکہ ہمیں مارا ہے۔ تم ہمارے بہترین دوست ہو، اور تمہیں سزا دے کر ہمیں کس قدر افسوس ہوگا اس بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ان سب کے جانے کے بعد سردار امیر حمزہ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کے 2 قطرے نکلے اور ان کی پرنور داڑھی میں جذب ہوتے چلے گئے۔ دوسرے روز فجر کی نماز کے بعد ایک بہت بڑے میدان میں سردار امیر حمزہ نے عدالت لگائی۔ گواہوں نے عمرو عیار کے خلاف کھل کر بولنا شروع کر دیا، اور بوڑھی عورت بھی اس قدر چیخی چلائی کہ اس کی دہائی سن کر سارا مجمع اشکبار ہو گیا۔ ہر ثبوت عمرو عیار کے خلاف تھا، اور عمرو عیار ایک جگہ مجرموں کی طرح سر جھکائے چپ چاپ خود پر لگنے والے الزام کو سن رہا تھا۔ سردار امیر حمزہ نے تمام گواہوں اور بوڑھی عورت کی قسموں پر یقین کرتے ہوئے دکھتے دل کے ساتھ عمرو عیار کو موت کی سزا سنا دی، اور عمرو موت کی سزا سن کر بھون چکا رہ گیا۔ بوڑھی عورت کے واویلا مچانے پر عمرو عیار کو اسی وقت موت کی سزا سنانے کا اعلان کر دیا گیا۔ جو لوگ عمرو عیار کے ہاتھوں ستائے ہوئے تھے وہ سردار امیر حمزہ کا فیصلہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ خاص طور پر عمرو عیار نے اس بوڑھی عورت کی آنکھوں میں جو چمک اور مسرت کے آثار دیکھے تو حیران رہ گیا۔ جو لوگ عمرو عیار کو پسند کرتے تھے وہ عمرو کی موت کا سن کر دکھی ہو گئے۔ انہوں نے عمرو کے حق میں بولنا چاہا، مگر سردار امیر حمزہ نے انہیں خاموش کرا دیا۔ پھر وہاں ایک جلاد کو بلایا گیا جس کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی۔ عمرو نے آگے بڑھ کر سردار امیر حمزہ کے پاس آ کر ان کے زانوں پر سر رکھ دیا اور رونے لگا۔ مجھے معاف کر دیں آقا، میں بے گناہ ہوں، میں قطعی بے گناہ ہوں۔ بوڑھی عورت اور دوسرے لوگ میرے خلاف ایک بھیانک سازش کر رہے ہیں۔ کم از کم آپ تو میری بات کا یقین کریں۔ آپ جانتے ہیں میں آپ کے سامنے جھوٹ بولنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے آپ کو جو کچھ بتایا تھا وہ بالکل سچ تھا، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ سچ میں آپ کے سامنے لا کر رہوں گا۔ عمرو عیار نے روتے ہوئے کہا، اور اس کا آخری فقرہ سن کر سردار امیر حمزہ بری طرح سے چونک پڑے۔ انہوں نے غور سے عمرو عیار کی جانب دیکھا، پھر انہوں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، مگر عمرو عیار کی آنکھوں میں انہیں نہ جانے کیا نظر آیا کہ وہ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے کسی خیال کے تحت سر ہلا دیا۔ عمرو عیار اس وقت زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ سردار امیر حمزہ کے اشارے پر محافظ عمرو عیار کو پیچھے کھینچ کر لے گئے۔ عمرو عیار نے پیچھے ہٹ کر جلاد کے پاس آتے ہوئے خود ہی اپنی گردن جھکا دی، اور جلاد نے سردار امیر حمزہ کا اشارہ پا کر تلوار والا ہاتھ فضا میں بلند کیا، اور پھر اس کی تلوار تیزی سے نیچے آئی۔ دوسرے ہی لمحے عمرو عیار کی گردن اس کے تن سے کٹ کر دور جا گری، اور عمرو عیار کا تڑپتا ہوا دھڑ زمین پر گر گیا، اور اس کی گردن سے خون کسی فوارے کی طرح ابل ابل کر اس کے جسم کے گرد پھیلنے لگا۔ چند لمحے عمرو عیار کا جسم تڑپتا رہا، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گیا۔ جیسے ہی عمرو عیار کا تڑپتا ہوا جسم ساکت ہوا، اچانک بڑھیا ایک خوفناک کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ میں کامیاب ہو گئی، میں کامیاب ہو گئی۔ آخر میں نے اپنی عیاری سے عمرو جیسے عیار کو اس کے سردار کے ہاتھوں ہی ہلاک کروا ڈالا۔ میں عیاروں کی عیار اور طلسم ہوشربا کی سب سے بڑی جادوگرنی ہوں۔ میرا نام شمشارہ جادوگرنی ہے، بوڑھی عورت نے خوفناک انداز میں کہکا لگاتے ہوئے کہا، اور سردار امیر حمزہ اور لشکر کے لوگ اس کی بات سن کر بری طرح سے اچھل پڑے۔ مگر اسی وقت بوڑھی عورت کے گرد سرخ رنگ کا دھواں سا پھیلا، اور دوسرے ہی لمحے وہ وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ اس کے غائب ہوتے ہی اچانک ان لوگوں کے جسموں میں آگ بھڑک اٹھی جنہوں نے عمرو عیار کے خلاف گواہی دی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ جل کر راکھ ہوتے چلے گئے۔ سردار امیر حمزہ اور لشکر کے لوگ یہ دیکھ کر حیرت کے مارے اپنی جگہ جیسے پتھروں کے بت بن کر رہ گئے تھے، اور لوگ عمرو عیار کے مردہ جسم کی طرف دیکھنے لگے۔ ان کی آنکھوں میں یکلخت بے پناہ دکھ اور کرب ابھر آیا تھا، مگر اسی وقت سردار امیر حمزہ کے لبوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ میں تمہارا احسان مند ہوں اچھی شہزادی، اگر تم وقت پر آ کر مجھے اصل حقیقت سے آگاہ نہ کر دیتی تو میں سچ مچ خود کو قاتل سمجھنے لگتا۔ بے شک میرے ہاتھوں ایک لنگور کا خون ہوا تھا، اور میں یہی سمجھ رہا تھا کہ شاید اس لنگور کو ناحق مارنے کی مجھے سزا مل رہی ہے، اور سردار امیر حمزہ میرے پیر و مرشد ہیں۔ اگر ان کا حکم ہوتا تو سچ مچ
میں اپنے ہمشکل طلسمی پتلے کی جگہ اپنی گردن کٹوا دیتا، لیکن تم نے چند گول مول باتیں بتائی تھیں کہ تم پرستان کی شہزادی سوسن پری ہو، اور تم جانتی ہو کہ میں بے گناہ ہوں۔ میرے ہاتھوں کسی انسانی بچے کا نہیں، ایک لنگور کا ہی خون ہوا تھا جس کے لیے مجھے مجبور کیا گیا تھا۔ تم نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ وہ بوڑھی عورت ایک خوفناک جادوگرنی ہے جس کا نام شمشارہ جادوگرنی ہے، اور وہ اپنی چالاکی اور مکاری سے مجھے اس معاملے میں پھنسوا کر سردار امیر حمزہ کے حکم سے ہلاک کروانا چاہتی ہے۔ اس لیے تم یعنی میں کوئی ایسا طریقہ اختیار کروں کہ اس جادوگرنی کے سامنے مجھے ہلاک بھی کر دیا جائے مگر میں کسی طرح سے زندہ بچ جاؤں۔ پہلے تو میں تمہاری کوئی بات نہیں سمجھا، مگر پھر مجھے یہ معلوم ہوا کہ وہ بوڑھی عورت اصل میں ایک جادوگرنی ہے اور مجھے عیاری سے ہلاک کروانا چاہتی ہے، تو میں نے اس خیمے میں اپنا ایک طلسمی پتلا چھوڑ دیا اور خود وہاں سے غائب ہو گیا۔ صبح میرے خلاف فیصلہ ہوا اور پھر مجھے یعنی میرے پتلے کو ہلاک کر دیا گیا، اور میرے یعنی پتلے کے ہلاک ہوتے ہی بڑھیا اپنے اصل روپ میں آ گئی، اور اس نے خود ہی سب کو بتا دیا کہ وہ عیارہ ہے اور شمشارہ جادوگرنی ہے جس نے امرو عیار کو عیاری سے ہلاک کروا دیا ہے، اور پھر وہ دھواں بن کر غائب ہو گئی۔ اس کے غائب ہوتے ہی وہ گواہ بھی جل کر راکھ ہو گئے جنہوں نے مجھے قاتل ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوڑی کا زور لگا دیا تھا۔ مگر سوسن پری، میرے ذہن میں اب بھی کئی سوال ہیں۔ میں سوال پوچھتا رہوں تو تمہیں جواب دیتے دیتے شام پڑ جائے گی، اس لیے تم مجھے اپنے بارے میں اور اس ساری سازش کے بارے میں تفصیل سے سب کچھ بتاؤ۔ امرو عیار اپنے سامنے موجود ایک نہایت حسین لڑکی سے مخاطب ہو کر کہہ رہا تھا۔ لڑکی نے نہایت خوبصورت نقش و نگار والا سرخ لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے ماتھے پر جھومر، کانوں میں جھمکے اور سر پر ایک خوبصورت سنہرا تاج بھی تھا۔ وہ امرو عیار کے ساتھ ایک جنگل میں موجود تھی۔ امرو، میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ میرا نام سوسن پری ہے اور میں پرستان کے ایک ملک سرخستان کی شہزادی ہوں۔ مجھے انسانی دنیا میں جانے اور انسانوں کو دیکھنے کا بے حد شوق تھا، اس لیے میں اکثر سرخستان سے انسانوں کی دنیا میں آتی جاتی رہتی تھی۔ ایک روز میں ایک مٹیالی وادی سے گزر رہی تھی کہ اچانک آسمان پر بجلی کا ایک کڑاکا ہوا اور میرے سامنے ایک نہایت بدشکل اور خوفناک بڑھیا آ گئی۔ اس بڑھیا کے بال سنہری مائل تھے، زرد سرخ خون خوار آنکھیں، اور اس کے ہاتھوں کی انگلیاں بے حد لمبی لمبی تھیں جن پر لمبے اور نوکیلے ناخن تھے۔ میں اس بدشکل بڑھیا کو دیکھ کر ڈر گئی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھتی، اس بڑھیا نے اچانک منتر پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ میری طرف کر کے جھٹکے۔ دوسرے ہی لمحے میں ایک طلسمی جال میں قید ہو چکی تھی۔ میں خود کو جال میں پھنستے دیکھ کر بری طرح سے چیخی چلائی، مگر بڑھیا نے جادو کے زور سے میرے دونوں پر نوچ لیے اور پھر مجھے جال سمیت نیچے پہاڑیوں میں پھینک دیا اور خود غائب ہو گئی۔ میں جال میں پھنسی سنگلاخ چٹانوں پر گرتی جا رہی تھی کہ اسی وقت میرا محافظ جن آ گیا، جو غیبی حالت میں ہر وقت میرے ساتھ رہتا تھا۔ اس نے نہ صرف مجھے نیچے گرنے سے بچا لیا بلکہ طلسمی جال سے بھی آزاد کر دیا، مگر میں اپنے پر کھو جانے کی وجہ سے سخت پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ بغیر پروں کے میں واپس سرخستان نہیں جا سکتی تھی اور نہ ہی محافظ جن مجھے واپس لے جا سکتا تھا۔ مجھے محافظ جن نے بتایا کہ سبز بالوں والی خوفناک بڑھیا انسانوں کی دنیا کی ایک بہت بڑی جادوگرنی ہے جس کا نام شمشارہ جادوگرنی ہے۔ وہ بھی پہلے ایک پری تھی، مگر چونکہ وہ جادوگرنی تھی اور ایک عرصہ سے سرخستان میں اپنی جادوئی طاقتوں سے سرخستان کے بادشاہ کو مار کر سرخستان پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھ رہی تھی، اس غدار اور بوڑھی پری نے سرخستان کے بادشاہ یعنی میرے باپ کو مارنے کے لیے کئی بار سازش کی مگر ناکام رہی۔ میرے باپ نے ایک روز اس کے پر نوچ کر اسے ہمیشہ کے لیے سرخستان سے ہی نہیں پرستان سے بھی باہر پھینکوا دیا، جس کا اس بڑھیا کو بہت غم تھا۔ اسے معلوم تھا کہ سرخستان کی شہزادی سوسن یعنی مجھے انسانی دنیا دیکھنے کا بے حد شوق ہے، اور اس شوق کی وجہ سے میں انسانی دنیا میں آتی جاتی رہتی ہوں۔ اس نے میرا انتظار کرنا شروع کر دیا کہ میں جس روز اس دنیا میں آئی اس روز وہ مجھے اپنے طلسمی جال میں جکڑ کر میرے پر نوچ کر مجھے ہلاک کر دے گی۔ اس طرح وہ نہ صرف سرخستان کے بادشاہ سے انتقام لے لیتی بلکہ میرے پروں کی وجہ سے جب چاہتی پرستان اور سرخستان ہر جگہ آسانی سے آ جا سکتی تھی۔ شمشارہ جادوگرنی نے اس دنیا میں اپنے جادو سے ایک خفیہ محل بنا لیا تھا۔ وہ اس خفیہ محل میں رہتی تھی۔ اب وہ چاہتی تھی کہ وہ پرستان اور پھر سرخستان صرف ایک ہی بار جائے اور جاتے ہی سرخستان کے بادشاہ کو قتل کر کے سرخستان پر قبضہ کر لے، مگر اس کے لیے اسے ایک طاقت کی ضرورت تھی، اور وہ طاقت ایک سیاہ کھوپڑی کا جادو تھا جو تمہارے سب سے بڑے دشمن
اور طلسم ہوشربا کے شہنشاہ افراسیاب کے پاس تھا۔ شمشارہ جادوگرنی انتہائی طاقتور جادوگرنی بھی تھی، اور چونکہ وہ پریوں اور جنوں کے دیس کی رہنے والی تھی اس لیے وہ آسانی سے شہنشاہ افراسیاب کے پاس پہنچ گئی اور اسے سب کچھ بتا کر اس کی منت کرنے لگی کہ کچھ عرصہ کے لیے وہ اسے سیاہ کھوپڑی کا جادو دے دے۔ وہ سرخستان پر قبضہ کر کے اس کا جادو اسے لوٹا دے گی۔ شہنشاہ افراسیاب اس جادوگرنی کی طاقتوں اور عیاریوں کے بارے میں اچھی طرح سے جانتا تھا۔ اس نے شمشارہ جادوگرنی سے کہا کہ وہ سیاہ کھوپڑی کا جادو ہمیشہ کے لیے اس کو دے سکتا ہے، مگر اس کے لیے اسے اپنی عیاری اور چالاکی سے اس کے ایک دشمن امرو عیار کو ہلاک کرنا پڑے گا۔ پھر اس نے شمشارہ جادوگرنی کو تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ شمشارہ جادوگرنی نے وعدہ کر لیا کہ وہ ایسی چال چلے گی کہ سردار امیر حمزہ خود اس چالاک انسان کو ہلاک کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ افراسیاب نے پوچھا کہ وہ ایسی کیا ترکیب استعمال کرے گی کہ سردار امیر حمزہ اپنے خاص آدمی کو خود ہلاک کر دے، مگر شمشارہ جادوگرنی نے اسے کچھ نہ بتایا اور واپس اپنے خفیہ محل میں آ گئی۔ پھر اس نے خفیہ محل میں آ کر اپنے جادو کے زور سے تمہارے بارے میں معلوم کیا اور بھیس بدل کر سردار امیر حمزہ کے لشکر میں آ گئی۔ اس نے جادو کے زور سے لشکر کے چند لوگوں کے ذہنوں کو اپنے تابع کیا اور ایک رات اس نے ایک جادو کا پتلا تیار کیا۔ جادو کے زور سے اس نے اس پتلے کو ایک لنگور بنا دیا اور جادو سے ہی اسے تمہارے خیمے میں پہنچا دیا۔ اسے اپنی جادوئی طاقتوں سے معلوم ہوا تھا کہ اگر تمہارے سر سے تمہاری پگڑی اتار دی جائے تو کچھ دیر کے لیے تم پر جادو چلایا جا سکتا ہے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ لنگور کو اسی لیے اس نے تمہارے خیمے میں بھیجا تھا کہ وہ کسی طرح تمہاری پگڑی اتار دے۔ پگڑی کا اترنا تھا کہ شمشارہ جادوگرنی کا سحر تم پر چل گیا، اور جب تم خیمے سے باہر نکلے تو تمہیں بظاہر ہر طرف چٹیل میدان نظر آیا، مگر وہ صرف تمہاری آنکھوں کا دھوکہ تھا۔ لشکر اور خیمے بدستور وہیں موجود تھے۔ شمشارہ جادوگرنی کے اشارے سے لنگور ایک انسانی بچے کے روپ میں آ گیا تھا، مگر تم پر اس نے چونکہ سحر کر رکھا تھا اس لیے تمہیں انسانی بچہ لنگور ہی دکھائی دے رہا تھا۔ اس لنگور نے تمہیں پتھر مارنا شروع کر دیے، تم نے بھی اس پر پتھر پھینکے۔ تمہارا کوئی پتھر اس لنگور کو نہیں لگ رہا تھا، مگر شمشارہ جادوگرنی نے تمہارے پھینکے ہوئے ایک پتھر کو اس کے سر پر مار دیا، اور دیکھنے والوں نے تمہیں اس بچے کو قتل کرتے دیکھا۔ اور جب تم نے پگڑی باندھی تو تم پر سے شمشارہ جادوگرنی کا زہر ختم ہو گیا، اور چند لمحوں بعد تمہارے سامنے سردار امیر حمزہ کا لشکر آ موجود ہوا، اور بوڑھی شمشارہ جادوگرنی نے عیاری سے واویلا مچانا شروع کر دیا کہ تم نے اس کے معصوم بچے کو ہلاک کر دیا ہے۔ تم پر چونکہ شمشارہ جادوگرنی کا زہر چل چکا تھا اس لیے پگڑی سر پر رکھنے کے بعد بھی تم پر اس کے کچھ اثرات باقی رہے اور تم بے ہوش ہو گئے۔ پھر تمہیں سردار امیر حمزہ کے سامنے پیش کیا گیا، اور بوڑھی عورت یعنی شمشارہ جادوگرنی بھی ان لوگوں کو لے کر سردار امیر حمزہ کے پاس پہنچ گئی جن لوگوں پر اس نے اپنا جادو کر رکھا تھا۔ سردار امیر حمزہ ان لوگوں کی گواہیاں اور ہلاک شدہ بچے کو دیکھ کر تمہیں سچ مچ قاتل سمجھ بیٹھے، اور انہوں نے محافظوں سے کہہ کر تمہیں قید کر دیا۔ قید خانے میں تم رو رہے تھے، اور میں اپنے محافظ جن کے ساتھ اس بوڑھی شمشارہ جادوگرنی کو تلاش کرتی ہوئی وہاں آ گئی۔ تب مجھے میرے محافظ جن نے بتایا کہ اگر امرو عیار چاہے تو اس جادوگرنی کو ہلاک کرنے میں میری مدد کر سکتا ہے، اور میں تمہارے پاس آ گئی اور تمہیں اس جادوگرنی کی عیاری کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ یہ سب بتا کر سوسن پری خاموش ہو گئی، اور امرو عیار جو نہایت غور سے اس سے تفصیل سن رہا تھا چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ مگر تمہیں ان سب باتوں کا کیسے علم ہوا تھا؟ امرو نے پوچھا۔ میرا محافظ جن جس کا نام جاٹو جن ہے اصل میں ایک بہت دور اندیش اور مخبر جن ہے، وہ ہر بات نہایت آسانی سے جان سکتا ہے۔ اس نے مجھے تمہارے پاس قید خانے میں پہنچایا تھا۔ اس نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ میں تمہیں جا کر ساری بات بتا دوں۔ تمہاری زنبیل اور زنبیل میں موجود کراماتی چیزوں کے بارے میں بھی اسے سب خبر تھی، اس لیے اس نے مشورہ دیا تھا کہ تم سب کچھ جان کر بھی انجان بنے رہو اور اس جادوگرنی کے سامنے اپنے پتلے کو قتل کروا دو۔ جب تمہارے پتلے کو قتل کیا جائے گا تو وہ اس پر کسی جانور کا غیبی حالت میں خون گرا دے گا، اور شمشارہ جادوگرنی یہی سمجھے گی کہ سردار امیر حمزہ نے اصلی امرو عیار کو ہلاک کرا دیا ہے۔ مخبر جن نے وہاں کچھ دیر کے لیے ایسا سحر پھونک دیا کہ جب شمشارہ جادوگرنی وہاں سے غائب ہو کر افراسیاب کے پاس گئی اور اسے تمہاری موت کی خبر دی تو افراسیاب کو اس کی بات کا یقین ہی نہ آیا۔ اس نے تمہاری موت کی تصدیق کے لیے کتاب سامری دیکھی۔ کتاب سامری نے بھی مخبر جن کے حصار کی وجہ سے تمہاری موت کی تصدیق کر دی، اور اس نے شمشارہ جادوگرنی سے خوش ہو کر کہ اس نے اس کے سب سے بڑے دشمن کو ہلاک کر دیا ہے، سیاہ کھوپڑی اس کے جادو سمیت
شمشارہ جادوگرنی کے حوالے کر دی اور شمشارہ جادوگرنی سیاہ کھوپڑی لے کر اپنے خفیہ محل میں آ گئی۔ اب وہ وہاں 7 روز سیاہ کھوپڑی پر منتر پڑے گی اور پھر سرخستان پر قبضہ کرنے کے لیے پرستان اور پھر سرخستان روانہ ہو جائے گی۔ شہزادی سوسن پری نے بتایا، اس کا مطلب ہے کہ جاٹو جن یہ چاہتا تھا کہ شمشارہ جادوگرنی سیاہ کھوپڑی کا جادو حاصل کر لے۔ اس کی کوئی خاص وجہ تھی کیا؟ امرو نے پرخیال انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، جاٹو جن کا کہنا ہے کہ اسی سیاہ کھوپڑی کے جادو سے ہی شمشارہ جادوگرنی کو ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ وہ ایک بڑی اور خوفناک جادوگرنی ہے۔ اس کا مقابلہ کرنا اور اسے ہلاک کرنا اس وقت ممکن ہے جب اس کے قبضے میں سیاہ کھوپڑی کا جادو آ جائے۔ جب تک وہ اس سیاہ کھوپڑی پر اپنا چلہ پورا نہیں کر لیتی، اس وقت تک اس کی ساری جادوئی طاقتیں مفلوج رہیں گی اور اسے آسانی سے ہلاک کیا جا سکتا ہے، شہزادی سوسن پری نے بتایا، اور امرو عیار سمجھ جانے والے انداز میں سر ہلانے لگا۔ اب لگے ہاتھوں یہ بھی بتا دو کہ تم نے میرے کہنے پر سردار امیر حمزہ سے مل کر انہیں ساری بات بتا دی تھی یا نہیں؟ امرو نے پوچھا۔ بے فکر رہو، سردار امیر حمزہ کو سارے حالات کی خبر ہے۔ میں نے ان کے پاس جا کر یہی سب کچھ کہا تھا۔ انہیں میری باتوں پر یقین آ گیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ امرو عیار سے شرمندہ ہیں کہ انہوں نے ناحق تمہیں قید کروا دیا۔ شہزادی سوسن پری نے مسکرا کر کہا اور امرو نے اطمینان کا سانس لیا۔ اچھا، اب تم مجھے اپنی زنبیل میں قید کر لو۔ میرے زنبیل میں جاتے ہی میرا محافظ جاٹو جن تمہارے سامنے آ جائے گا۔ وہ تمہیں شمشارہ جادوگرنی کے خفیہ محل تک پہنچنے اور محل میں داخل ہونے کے بارے میں بتائے گا۔ تم اس کی ہدایات پر عمل کرنا، اور جیسے ہی تم شمشارہ جادوگرنی کے محل میں داخل ہو جاؤ مجھے آزاد کر دینا، پھر میں خود ہی اس عیار جادوگرنی سے نبٹ لوں گی۔ شہزادی سوسن پری نے کہا اور امرو نے سر ہلا دیا۔ اس نے زنبیل کا منہ کھولا اور اس کا رخ شہزادی سوسن پری کی طرف کرتے ہوئے کہا، چل زنبیل میں۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ اسی وقت شہزادی سوسن پری اپنی جگہ سے اچھلی اور دوسرے ہی لمحے امرو کی زنبیل میں گھستی چلی گئی۔ امرو کی زنبیل ایک لمحے کے لیے بھاری ہوئی اور پھر ہلکی ہو گئی۔ امرو عیار کے سامنے ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا، دھواں سا پھیلا، اور دوسرے ہی لمحے اس دھوئیں نے ایک چھوٹے قد کے بوڑھے جن کا روپ دھار لیا۔ اس جن نے نہایت خوبصورت لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے سر اور داڑھی کے بال برف کی طرح سفید تھے۔ اس کے سر پر ایک لمبی سی پھندنے والی ٹوپی بھی تھی۔ ارے تم تو بونے جن ہو، کیا تم ہی جاٹو جن ہو؟ امرو نے اس چھوٹے سے جن کو حیرت سے دیکھتے ہوئے پوچھا، اور اس بونے جن نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ بہت خوب، اب مجھے بتاؤ اس عیار جادوگرنی کا خفیہ محل کہاں ہے اور اس محل میں کس طرح سے داخل ہوا جا سکتا ہے؟ امرو نے جواباً مسکرا کر اور سر ہلاتے ہوئے اس سے پوچھا۔ امرو، شہزادی سوسن پری تم اس جنگل میں جہاں تم کھڑے ہو میرے کہنے پر ہی لائی تھی۔ تمہیں سب سے پہلے اس جنگل میں موجود سفید ہرن کو تلاش کر کے پکڑنا ہوگا۔ یہ لو، یہ کانچ کی بوتل ہے۔ اس بوتل میں تمہیں سفید ہرن کو ذبح کر کے اس کا خون بھرنا ہے۔ جب تم کانچ کی بوتل میں خون بھر لو تب میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہیں کیا کرنا ہے، جاٹو بونے جن نے کہا، اور امرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بونا جن یہ کہہ کر وہاں سے غائب ہو گیا کہ جب وہ سفید ہرن کو تلاش کر کے اور اسے ذبح کر کے اس کا خون بوتل میں بھر لے گا تو وہ خود ہی اس کے سامنے آ جائے گا۔ امرو عیار بونے جن کے غائب ہوتے ہی جنگل میں سفید ہرن کو تلاش کرنے لگا۔ وہ سارا دن جنگل میں مارا مارا پھرتا رہا، مگر وہاں اسے دوسرے ہرن اور جانور دکھائی دیے، مگر سفید ہرن اسے کہیں دکھائی نہ دیا۔ تب وہ پریشان ہو کر بونے جاٹو جن کو آوازیں دینے لگا، مگر بونا جاٹو جن اس کے سامنے نہ آیا۔ تنگ آ کر امرو عیار نے زنبیل سے لوہے سلیمانی نکال لی۔ لوہے سلیمانی، مجھے بتایا جائے کہ سفید ہرن کہاں ہے؟ اس نے لوہے سلیمانی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اسی وقت لوہے سلیمانی پر الفاظ ابھر آئے۔ بتایا جاتا ہے کہ ہرن اسی جنگل میں موجود ہے، مگر وہ اس وقت تک سامنے نہیں آئے گا جب تک امرو عیار اس جنگل میں سرخ پتوں والے درخت پر موجود الٹی لٹکی ہوئی چمگادڑ کو مار کر اس کے منہ میں موجود سبز موتی کو اپنی آنکھوں میں نہیں لگا لیتا۔ سفید ہرن تلسماتی ہرن ہے، اور وہ اسی کو دکھائی دیتا ہے جس نے اپنی آنکھوں پر سبز موتی لگایا ہو۔ اور میں سرخ پتوں والے درخت کو کہاں تلاش کروں جس پر چمگادڑ الٹی لٹکی ہوئی ہے؟ امرو نے بے چارگی سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے لوہے سلیمانی سے پوچھا، اور اس پر جواب میں یہ الفاظ ابھر آئے۔ بتایا جاتا ہے کہ امرو عیار جس طلسمی جنگل میں موجود ہے، اگر آنکھیں بند کر کے گن کر 70 قدم اس طرح چلتا جائے کہ کسی درخت سے نہ ٹکرائے اور نہ ہی وہ رکے، تو خود بخود سرخ پتوں والے درخت کے قریب پہنچ جائے گا۔ یہ پڑھ کر امرو عیار نے سر ہلاتے ہوئے لوہے سلیمانی زنبیل میں ڈالی اور گھوم پھر کر درختوں کو دیکھنے لگا۔
مگر اسے وہاں ایسی کوئی جگہ دکھائی نہیں دے رہی تھی جہاں درخت دور دور ہوں۔ وہ سوچنے لگا کہ 70 قدم تو کیا، وہ چند قدم ہی چلے گا تو کسی نہ کسی درخت سے ٹکرا جائے گا۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر مسکراتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے قدم اٹھاتے ہوئے دل ہی دل میں قدم گننے شروع کر دیے اور ایک چھوٹے دائرے میں مسلسل گھومتے ہوئے 70 قدم پورے کیے اور آنکھیں کھول دیں، اور یہ دیکھ کر وہ خوشی سے کھل اٹھا کہ واقعی اس کے سامنے ایک بہت بڑا درخت نظر آ رہا تھا جس کے پتے سرخی مائل تھے، جیسے ان میں خون بھرا ہوا ہو۔ ایک شاخ پر اسے سیاہ رنگ کی الٹی لٹکی ہوئی چمگادڑ بھی نظر آ گئی۔ سیاہ چمگادڑ کو دیکھ کر اس نے زنبیل سے داؤدی خنجر نکال کر اس چمگادڑ پر کھینچ مارا۔ داؤدی خنجر فضا میں اڑتا ہوا سیاہ چمگادڑ کے سینے میں گھستا چلا گیا اور چمگادڑ نیچے آ گرا اور چند لمحے تڑپ کر مر گیا۔ امرو عیار تیزی سے آگے بڑھا اور مردہ چمگادڑ کے جسم سے نہ صرف اپنا خنجر نکال لیا بلکہ اس کے منہ سے سبز رنگ کا ایک چھوٹا سا موتی بھی نکال لیا۔ پھر زنبیل سے پانی کی چھاگل نکال کر اس نے سبز موتی اور خنجر کو دھویا اور چھاگل اور خنجر زنبیل میں ڈال کر اس نے سبز موتی اپنی دونوں آنکھوں سے باری باری لگایا اور پھر دوبارہ جنگل میں سفید ہرن کو تلاش کرنے لگا۔ اس مرتبہ جلد ہی اسے ایک جگہ سفید رنگ کا ہرن گھاس چرتا ہوا دکھائی دے گیا۔ امرو عیار نے جالے الیاسی سے اسے پکڑ لیا اور پھر جلدی سے خنجر داؤدی سے اسے ذبح کر کے اس کا خون بونے جاٹو جن کی دی ہوئی شیشے کی بوتل میں ڈالنا شروع کر دیا۔ جو ہی اس نے بوتل میں سفید ہرن کا خون بھرا، اسی وقت بونا جاٹو جن اس کے سامنے نمودار ہو گیا۔ شاباش امرو، اب زنبیل سے اپنی سنہری چپلیں نکال لو اور انہیں حکم دو کہ وہ تمہیں سرخ وادی میں پہنچا دیں، بونے جاٹو جن نے کہا، اور امرو چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ تم تو بہت خطرناک جن ہو، تمہیں میری زنبیل اور اس میں موجود چیزوں کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے۔ امرو نے اسے بری طرح سے گھورتے ہوئے کہا، ہاں میں مخبر جن ہوں، اس لیے میں سب کچھ جانتا ہوں، مگر تم فکر مت کرو، میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا اور نہ ہی تمہاری زنبیل اور اس میں موجود چیزوں کے بارے میں کسی کو کچھ بتاؤں گا۔ بونے جاٹو جن نے جلدی سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھاتے ہوئے کہا، اور امرو مطمئن ہو گیا کہ جو جن حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھا لے اور اس قسم کو توڑنے کی کوشش کرے تو وہ ایک لمحے میں جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ اس نے بونے جاٹو جن کے کہنے پر زنبیل سے سنہری چپلیں نکال کر پہن لی اور انہیں حکم دیا کہ وہ اسے سرخ وادی میں پہنچا دیں۔ سرخ چپلوں نے امرو عیار کو اڑا کر ایک سرخ وادی میں پہنچا دیا۔ بونا جاٹو جن اس کے ساتھ ہی ہوا میں اڑتا ہوا وہاں آ گیا تھا۔ امرو عیار کے سامنے ایک پہاڑی پر بڑی سی سرخ چٹان تھی جس پر ایک چمگادڑ کی شکل بنی ہوئی تھی۔ اب سامنے سرخ چٹان جس پر چمگادڑ کی شکل بنی ہوئی ہے، اس پر جا کر سفید ہرن کا خون ڈال دو، چٹان اپنی جگہ سے غائب ہو جائے گی اور تمہارے لیے شمشارہ جادوگرنی کے خفیہ محل میں جانے کا راستہ کھل جائے گا۔ اس راستے میں داخل ہو کر تمہیں خود ہی شمشارہ جادوگرنی کو تلاش کرنا ہوگا اور اپنی عیاری سے اسے ہلاک کرنا ہوگا۔ تم اپنی مدد کے لیے شہزادی سوسن پری کو بھی محل میں جا کر اپنی زنبیل سے آزاد کر سکتے ہو، بونے جاٹو جن نے کہا، اور امرو عیار نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بونے جاٹو جن نے بتایا کہ بوڑھی شمشارہ جادوگرنی سے پہلے افراسیاب سے حاصل کی ہوئی سیاہ کھوپڑی کو وہ ضرور حاصل کرے اور اس کھوپڑی کو توڑ دے، تب اسے مارنا آسان ہو جائے گا۔ امرو نے پہاڑی پر چڑھ کر چمگادڑ کی شکل والی چٹان پر سفید ہرن کا خون ڈالا تو چٹان واقعی اپنی جگہ سے غائب ہو گئی اور امرو کے سامنے ایک سرنگ کا دہانہ آ گیا۔ امرو سرنگ میں داخل ہو گیا۔ کافی دیر تک اس سرنگ میں چلتے رہنے کے بعد جب وہ سرنگ کے دوسری طرف نکلا تو اس کے سامنے ایک بہت بڑا محل تھا۔ سفید اور گلابی رنگ کی اینٹوں سے بنا ہوا محل بے حد بڑا اور شاندار تھا۔ امرو نے کچھ سوچ کر زنبیل سے شہزادی سوسن پری کو باہر نکال دیا، جو زنبیل سے باہر آتے ہی امرو عیار کا شکریہ ادا کرتے ہوئے غائب ہو گئی۔ شمشارہ جادوگرنی، شمشارہ جادوگرنی، کہاں ہو تم؟ اس نے محل میں پہنچ کر چیختے ہوئے شمشارہ جادوگرنی کو آوازیں دینا شروع کر دیں، اور پھر اچانک اس سے کچھ فاصلے پر سیاہ رنگ کا دھواں پیدا ہوا۔ دوسرے ہی لمحے اس دھوئے میں سے ایک انتہائی خوفناک شکل والی جادوگرنی نمودار ہوئی۔ اس جادوگرنی کے بال سبز تھے اور اس کا چہرہ بے حد ڈراؤنا اور خوفناک تھا۔ وہ نمودار ہو کر زرد اور سرخ آنکھوں سے حیرت زدہ انداز میں امرو کی جانب دیکھنے لگی۔ امرو عیار، تم زندہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تمہیں تو سردار امیر حمزہ کے جلاد نے ہلاک کر دیا تھا، پھر تم زندہ کیسے ہو اور میرے خفیہ محل میں کیسے آ گئے؟ اس نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر امرو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، شمشارہ جادوگرنی،
سردار امیر حمزہ نے جس عمرو عیار کو ہلاک کروایا تھا وہ اصلی عمرو عیار نہیں تھا۔ جب مجھے سردار امیر حمزہ نے قید خانے میں قید کیا تو میں نے اپنی عیاری سے ایک محافظ کو بے ہوش کر کے اسے روغن عیاری سے عمرو عیار بنا دیا اور اس کی زبان میں ایک سوئی چبو دی تھی تاکہ وہ کسی کو اپنی اصلیت نہ بتا سکے، اور پھر میں وہاں سے بھاگ گیا۔ سردار امیر حمزہ نے اپنے محافظ کو عمرو عیار سمجھ کر ہلاک کرا دیا۔ میں اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ کر ایک جنگل میں آ گیا اور ہر طرف بھٹکتا رہا، مگر مجھے کسی پل چین نہ آیا۔ ایک تو میں نے تمہارے معصوم بیٹے کو قتل کر دیا تھا، دوسرے اپنی جان بچانے کے لیے میں نے ایک بے گناہ کو قتل کروا دیا جس کا مجھے بے حد دکھ ہوا۔ اس محافظ سے زیادہ میں تمہارا مجرم تھا، کیونکہ انجانے میں ہی صحیح مگر بہرحال میرے ہاتھوں تمہارے بیٹے کا قتل ہوا تھا، اس لیے میں چاہتا تھا کہ مجھے سزا تم خود اپنے ہاتھوں سے دو۔ میں تمہیں ہر طرف تلاش کرتا رہا، پھر مجھے ایک بزرگ مل گئے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ تم اصل میں شمشارہ جادوگرنی ہو۔ میرے کہنے پر انہوں نے مجھے یہاں پہنچا دیا۔ اب میں تمہارے سامنے ہوں، تم جو چاہو مجھے سزا دے سکتی ہو۔ عمرو نے اس کے سامنے نہایت معصومیت سے کہا، جھوٹ، بالکل جھوٹ، تم ایک عیار انسان ہو۔ مجھے تمہارے بارے میں افراسیاب نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ میں شمشارہ جادوگرنی ہوں، میرے سامنے تمہاری کوئی عیاری نہیں چل سکتی۔ شمشارہ جادوگرنی نے زور زور سے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اسی وقت اس نے اپنے لمبے ناخنوں والا ہاتھ لہرایا۔ دوسرے ہی لمحے عمرو بوکھلا گیا۔ اس کے سامنے اچانک سیاہ دھواں سا آ گیا تھا، مگر دوسرے ہی لمحے دھواں چٹ گیا اور عمرو عیار خود کو ایک تنگ کمرے میں قید دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کمرے میں تیز روشنی ہو رہی تھی۔ اس کمرے کا دروازہ موٹی موٹی سلاخوں والا تھا۔ عمرو جلدی سے دروازے کے قریب آ گیا اور سلاخیں پکڑ کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ کمرے کی تیز روشنی کی وجہ سے اس کا سایہ دوسرے کمرے میں نظر آنے لگا۔ اسی وقت وہاں شمشارہ جادوگرنی نمودار ہوئی۔ وہ خونخوار نظروں سے عمرو کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں ابھی اپنے جادو سائے کو بلاتی ہوں، وہ مجھے بتائے گا کہ تم زندہ کیسے ہو، یہاں کیسے اور کیوں آئے ہو، اس نے گڑراتے ہوئے کہا اور دوسری طرف مڑ گئی۔ ٹھیک اسی لمحے اس کے عقب میں شہزادی سوسن پری نمودار ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک خنجر تھا۔ وہ بڑھیا کی کمر میں خنجر مارنے ہی لگی تھی کہ اچانک عمرو بری طرح سے چیخ اٹھا، بچو شمشارہ جادوگرنی، عمرو نے چیخ کر کہا، اور سوسن پری حیران ہو کر عمرو کی طرف دیکھنے لگی۔ اسی لمحے شمشارہ جادوگرنی پلٹی۔ اس نے شہزادی سوسن پری اور اس کے ہاتھ میں خنجر دیکھا تو اچھل کر تیزی سے پیچھے ہٹ گئی۔ پھر اس نے جلدی سے کوئی منتر پڑھ کر شہزادی سوسن پری پر پھونک دیا۔ دوسرے ہی لمحے شہزادی سوسن پری پتھر کی بنتی چلی گئی۔ شہزادی سوسن پری یہ بھی اسی محل میں موجود تھی۔ او یہ کیا ہو رہا ہے؟ اسے پتھر کا بت بتانے کے بعد شمشارہ جادوگرنی نے حیرت سے کام کر کہا، اب تو میری بات مان لو شمشارہ جادوگرنی کہ میں تم سے سچ کہہ رہا ہوں۔ اگر میں تمہارا دشمن ہوتا تو تمہاری اس دشمن سے تمہیں کیوں خبردار کرتا جو خنجر مار کر تمہیں ہلاک کرنے ہی والی تھی۔ عمرو نے جلدی سے کہا، ہاں واقعی مجھے کچھ تمہاری باتوں کا یقین آ رہا ہے۔ اس نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا، تو پھر اپنے بیٹے کی موت کا بدلہ لینے کے لیے یا تو مجھے ہلاک کر دو یا پھر مجھ سے اپنے بیٹے کا خون بہا لے لو۔ میرے پاس ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ عمرو نے جلدی سے کہا، خزانہ؟ او ہاں افراسیاب نے مجھے بتایا تھا کہ تمہارے پاس بہت بڑے بڑے خزانے موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، میں تم سے خون بہا لے کر تمہیں معاف کر دوں گی۔ کہاں ہے وہ خزانہ؟ جلدی بتاؤ۔ شمشارہ جادوگرنی نے خزانے کا سن کر جلدی سے کہا۔ عمرو عیار کی طرح وہ بھی خزانوں کی لالچی معلوم ہوتی تھی۔ عمرو کے کہنے پر اس نے سلاخوں والا دروازہ کھول دیا اور عمرو اس کے قریب آ گیا تھا۔ خزانہ میرے اس تھیلے میں ہے شمشارہ جادوگرنی، مگر افسوس یہ جادو کا تھیلا ہے۔ میں چند ماہ پہلے طلسم ہوشربا میں افراسیاب کو ہلاک کرنے گیا تھا تو میری ایک سیاہ کھوپڑی اس کے محل میں گر گئی تھی۔ اس سیاہ کھوپڑی کے جادو کی وجہ سے میرے تھیلے سے سارا خزانہ غائب ہو گیا ہے۔ اگر تم کسی طرح مجھے افراسیاب کے محل سے سیاہ کھوپڑی لا دو تو میں اس کی مدد سے اس جادوئی تھیلے سے بڑے بڑے خزانے نکال سکتا ہوں۔ عمرو نے عیارانہ لہجے میں کہا۔ سیاہ کھوپڑی؟ شمشارہ جادوگرنی چونک پڑی اور عمرو عیار کی طرف تیز نظروں سے گھورنے لگی، مگر عمرو عیار نے اپنے چہرے پر اس قدر یتیمی اور بے بسی سجا لی تھی کہ شمشارہ جادوگرنی اس کی عیاری کو نہ سمجھ سکی۔ اس نے چند لمحے سوچنے کے بعد فضا میں ہاتھ لہرایا تو اس کے ہاتھ میں ایک سیاہ رنگ کی چھوٹی سی کھوپڑی آ گئی۔ یہ کھوپڑی تو نہیں ہے؟ اس نے عمرو کی طرف گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا اور عمرو اچھل پڑا۔ ہاں، ارے پتھر کی شہزادی زندہ ہو گئی، عمرو نے چیخ کر کہا اور شمشارہ جادوگرنی بوکھلا کر شہزادی سوسن پری کی طرف پلٹی۔ اسی لمحے عمرو عیار
उस पर किसी उकाब की तरह झपटा और शमशारा जादूगरनी के हाथ से स्याह खोपड़ी छीनता हुआ तेजी से दूर हटता चला गया। हा हा हा, मैं उमरू अय्यार, अय्यारे जमा, शोल्ला तपा, बरकरवा और मौत जादूगरा हूँ। शमशारा जादूगरनी, तुमने मुझे अपनी अय्यारी से कातिल बनाकर हलाक करवाने की कोशिश की थी। अब मैंने अपनी अय्यारी से तुमसे तुम्हारी स्याह खोपड़ी हासिल कर ली है। उमरू ने एक जोरदार कहका लगाते हुए कहा और स्याह खोपड़ी को जमीन पर रखकर उस पर जोर जोर से पाँव मारने लगा। यह देखकर शमशारा जादूगरनी अपनी जगह पर साकित होकर रह गई। उसके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकल रहा था और वह उमरू अय्यार की जानिब ऐसी नज़रों से देख रही थी जैसे उमरू अय्यार की बजाय उसके सामने किसी दूसरी दुनिया की मखलूक मौजूद हो। इस मौके का फ़ायदा उठाकर उमरू ने जमील से खंजर दाऊदी निकाला और आगे बढ़कर उसने शमशारा जादूगरनी के बाल पकड़कर खंजर उसकी गर्दन पर रख दिया। जल्दी से सोसन परी को असल हालत में लाओ, वरना मैं तुम्हें हलाक कर दूंगा, मक्कार बुढ़िया, उमरू ने गुर्रा कर कहा। और शमशारा जादूगरनी उमरू की बात सुनकर बुरी तरह से कांपने लगी। मैं खुद ही असल हालत में आ गई हूँ उमरू अय्यार। स्याह खोपड़ी टूटने की वजह से इसकी सारी जादुई ताकतें ख़त्म हो गई हैं, इसलिए मैं भी इसके सहर से आज़ाद हो गई हूँ। सोसन परी ने उमरू के सामने आकर कहा और उमरू ने सर हिला दिया। मैं तुम्हें सरदार अमीर हमजा के पास ले जाऊँगा, मक्कार बुढ़िया। तुमने उनके सामने खूब अय्यारी की थी, अब वही तुम्हारी मौत का फैसला करेंगे, उमरू ने कहा और शमशारा जादूगरनी को अपनी जंबील में डाल लिया। फिर वो शहजादी सोसन परी के साथ उसके महल से बाहर आ गया। परी ने उस महल से अपने पर तलाश कर लिए थे जो अब उसके कंधों पर नजर आ रहे थे। तुमने शमशारा जादूगरनी को मेरे बारे में बताया तो मैं समझी कि तुम मुझसे गद्दारी कर रहे हो उमरू अय्यार, मगर फिर मुझे याद आया कि मैं जल्दबाजी से काम ले रही थी इस जादूगरनी का जादू ख़त्म करने के लिए। वाकई स्याह खोपड़ी का तोड़ना बहुत ज़रूरी था, वरना यह हम दोनों को ख़त्म कर देती। और उमरू अय्यार सरदार अमीर हमजा असल हकीकत से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। शमशारा जादूगरनी दरअसल सरिख्स्तान की मुजरिम है। अगर तुम इसे मेरे हवाले कर दो तो मैं इसे अपने साथ सरिख्स्तान ले जाऊंगी और अब्बा हजूर को सब कुछ बताकर इसे सज़ा दिलवाऊंगी। इसके बदले में तुम्हें एक बहुत बड़े ख़जाने का पता दे सकती हूँ जिसे सुनहरी ख़जाना कहते हैं। शहजादी सोसन परी ने उमरू से कहा और उमरू अय्यार का ख़जाने का नाम सुनना था कि उसने झटपट शमशारा जादूगरनी को जंबील से निकालकर शहजादी सोसन परी के हवाले कर दिया और शहजादी सोसन परी ने शमशारा जादूगरनी को बोने जाटो जिन के हवाले कर दिया जो उसे लेकर फ़ौरन गायब हो गया। तुम जिस तरह तिलिस्मी जंगल से यहाँ आए थे, अगर उसी तरह वापस उस जंगल में चले जाओ तो वहाँ तुम्हें एक सुरख पत्तों वाला दरख्त मिलेगा। उस दरख्त की जड़ के पास से ज़मीन खोदना, तुम्हें ख़जाना मिल जाएगा, सोसन परी ने बताया। और उमरू खुशी से उछल पड़ा। और फिर तिलिस्मी जंगल में सुनहरी चप्पलों की मदद से पहुँचना उसके लिए क्या मुश्किल था। वहाँ वो सुरख पत्तों वाले दरख्त को पहले ही देख चुका था जिस पर से उसने स्याह चमगादड़ को मार गिराया था। और फिर सोसन परी के जाते ही उसने जमील से सुनहरी चप्पलें निकाल लीं और उसे तिलिस्मी जंगल में पहुंचने का हुक्म दिया। दूसरे ही लम्हे वो सुनहरी चप्पलों की मदद से तिलिस्मी जंगल की जानिब उड़ता चला जा रहा था।